थोड़ी देर बाद उसने मुझे बाहर आने को कहा। मैं चारपाई के नीचे से निकला। देखा खानी, उसने कहा, मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर उस शख्स को खामन बना रखा है। मैं सोचती हूँ कि मैं कब तक बर्दाश्त करूँगी। मैंने इसे फरेब से राम किया हुआ है, इसे मैं गुनाह समझती हूँ। कोई रास्ता निकालो खानी। उस वक़्त मेरे जज्बात दहकते अंगारे बने हुए थे, मेरी सांसें फूली हुई थीं। मुझे एक ही रास्ता नज़र आता है बाजू। मैंने कहा, मैं अपने दोस्त हमीद को साथ मिलाकर इसे यहीं कत्ल कर सकता हूँ। हम ऐसा तरीका सोच लेंगे जिससे कत्ल का सुराग नहीं मिलेगा। तुम अपने घर चली जाओगी, फिर तुम मेरे साथ भाग आना, निकाह पढ़ा लेंगे। तुम्हारा बाप हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना चाहेगा तो मैं डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देकर उसका मुंह बंद करा दूंगा। चाहती तो मैं भी यही हूँ, वाजदा ने कहा, लेकिन डर सिर्फ ये है कि तुम पकड़े जाओगे। हम अंधाधुंध कुछ नहीं करेंगे, मैंने कहा, अच्छी तरह सोच समझ कर करेंगे। मैं तुम्हें पहले बता दूंगा, अब मुझे जाना चाहिए। हमने अगली मुलाकात इस तरह तय की कि मैं 10 दिनों बाद फला दिन 4 बजे के लगभग जंगले के बाहर सड़क से गुजरूंगा और वाजदा मुझे बता देगी कि आसिफ की रात की ड्यूटी किस रोज़ होगी। मैं वहाँ से निकल आया। 2 घंटे गुजर गए थे। हमीद पीपल की ओट में बैठा हुआ था। मुझे देखकर उठा। क्वार्टर में कौन आया था, उसने पूछा। उसका खामन तो नहीं था। वही था यार, मैंने उसे साथ लेकर चलते हुए कहा। बाजू ने मुझे चारपाई के नीचे छुपा दिया था। मैंने देखा वो जल्दी चला गया था, हमीद ने कहा, लेकिन मैं तो परेशान हो गया था। मैं तो समझ बैठा कि वो अचानक आ गया था और तुम दोनों को कत्ल करके चला गया है यार। मुझे तो एक और ख़तरा भी नजर आने लगा था। मैंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि बाजू ने तुम्हें धोखे में घर बुलाकर मरवा दिया हो। मैं 3 बार क्वार्टर के दरवाजे तक गया और कान क्वार्टर से लगाए। एक बार तो मैं दरवाज़ा खटखटाने लगा था, लेकिन अंदर से धीमी सी आवाज़ आई। ये शायद तुम्हारी आवाज़ थी। इससे मुझे ज़रा तसल्ली हुई और मैं वापस आकर बैठ गया। लेकिन मेरी बेचैनी तुम्हें देखकर ख़त्म हुई है। ये थी उस वक़्त की दोस्ती। दोस्त दोस्तों पर जाने कुर्बान करते थे। आज की फ़ौज उस वक़्त की फ़ौज से बहुत मुख्तलिफ है। उस ज़माने में सिपाही अनपढ़ होते थे और हर सिपाही की इतनी ही अहमियत होती थी कि वो सिपाही है, हुक्म का पाबंद, जिसकी अपनी कोई राय नहीं है। बाज़ सिपाही दिमागी लिहाज से अच्छे निकल आते थे, बातचीत अच्छी और पुरअसर अंदाज से कर लेते थे और अच्छे बुरे की तमीज़ रखते थे। ऐसे ही सिपाही तरक्की करते और ओहदे हासिल करते थे। हमीद ऐसे ही सिपाहियों में से था, जिस्मानी लिहाज से स्मार्ट और दिमागी लिहाज से चुस्त और चालाक, जुर्रत से बात करता और ओहदेदारों वगैरह पर अपना असर पैदा करता। ऐसी ही कुछ खूबियों की बदौलत वो अपने प्लाटून हवालदार और कंपनी के हवालदार मेजर का मंजूर नज़र बन गया था। इत्तफाक से ये दोनों ओहदेदार हमारे ही इलाके के थे। मैं हवालदार क्लर्क था और मैं हेड क्वार्टर कंपनी में था। क्लर्कों को पलटून में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अल्लाह ने मुझे भी कुछ खूबियाँ और कुछ जौहर अता किए थे, जिनमें एक ये था कि मैं खुश तबाह और ज़िंदा दिल था और मैं हर बात मुज़ाहिया अंदाज में किया करता था। इन औसाफ ने मुझे हर दिल अजीज़ बना दिया था। हमारी बटालियन में एक नायक और इसकी एक वारदात बहुत मशहूर थी। ये 2-2.5 साल पहले का वाक़या था। उस वक़्त बटालियन जालंधर छावनी में थी। ये नायक जालंधर से 20 मील दूर एक गांव का रहने वाला था। उसकी किसी के साथ ख़ानदानी दुश्मनी थी। दुश्मन ख़ानदान में एक आदमी फितना और फसाद की असल जड़ था। बाज़ लोगों को फितना और फसाद में लुत्फ़ आता है। यह नायक इस आदमी को कत्ल करना चाहता था। इस आदमी ने नायक के ख़ानदान को बहुत नुकसान पहुँचाया था। नायक अपनी कंपनी सूबेदार का ख़ास आदमी था। उसने कंपनी सूबेदार को अपना इरादा बताया। सूबेदार ने उसे कत्ल का प्लान बता दिया। एक शाम गिनती के बाद नायक एक लंबा चाकू लेकर चला गया। रात को उसने अपने दुश्मन के घर पहुंचकर उसे आवाज़ दी। वो सोया हुआ था। जाग कर बाहर आया। नायक ने उसके सीने और पेट में चाकू मारी और भाग गया। वो शख्स फ़ौरन मरा नहीं। उसने घर वालों को आवाज़ें दी। सब बाहर आए तो उसने नायक का नाम लेकर बताया कि वो इसे मार गया है। उसे उठाकर थाने ले गए। वहाँ तक वो जिंदा रहा। थानेदार को बयान देकर मरा। नायक को मालूम था कि रात एक पैसेंजर ट्रेन जालंधर को जाती है। स्टेशन 4 मील दूर था। नायक गाड़ी के वक़्त पर पहुंच गया और उस गाड़ी ने उसे जालंधर पहुंचा दिया। वो अपनी बारक में गया और कपड़े बदल कर सो गया। थानेदार उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके गांव गया। उसके घर पर छापा मारा। घर वालों ने कहा कि वो घर आया ही नहीं। गांव के किसी भी मर्द, औरत या बच्चे ने नहीं कहा कि वो गांव में देखा गया था। थानेदार जालंधर छावनी नायक की गिरफ्तारी के लिए बटालियन के सूबेदार मेजर से मिला और अंग्रेज़ कमांडिंग ऑफिसर से मिला और उसे बताया कि फ़लाँ नायक एक आदमी को कत्ल करके आया है। कंपनी सूबेदार और नायक को बुलाया गया। नायक ने हैरान होकर कहा
کہ میں تو رات 10 بجے تک صوبیدار صاحب کے حکم سے فلاں کام کرتا رہا ہوں۔ صوبیدار نے اس کے بیان کی تائید کی۔ بیرک میں اس کے ساتھ رہنے والے جوانوں کو بلایا گیا۔ سب نے کہا کہ یہ تو صوبیدار صاحب کا بتایا ہوا کام کر کے سو گیا تھا اور صبح اپنے بستر سے اٹھا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر نے تھانے دار کو چلتا کیا اور قتل ہضم ہو گیا۔ خانی بھائی، ایک روز حمید میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اس نائک سے ملا ہوں اور اس سے پوری واردات سنی ہے۔ اب ذرا تم میری بات پر غور کرو اور مجھے مشورہ دو۔ میں نے اس شاہ جی کے ساتھ حساب برابر کرنا ہے۔ اس نے مجھے دھوکے میں اپنے گھر بلایا اور اپنے 2 بدماشوں سے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں ٹریننگ سینٹر سے 5 دنوں کی چھٹی گھر گیا تھا تو عائشہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ابھی تک اس کے ہاتھ نہیں آئی اور شاہ جی اس کے ماں باپ کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ اب اس نے عائشہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے اپنے بدماشوں سے اغوا کرا لے گا۔ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تم اس نائک جیسی واردات کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں شاہ کو قتل نہیں کروں گا، اس کے ساتھ کوئی اور سلوک کروں گا۔ تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ میں نے کہا، اکیلے جاؤ گے؟ نہیں، اس نے کہا، تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے جو سوچا ہے وہ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ میرا ساتھ دو گے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے یار، میں نے کہا، میں نے تمہیں بھائی بنایا ہے، پھر کام ہو گیا۔ اس نے کہا، شام گنتی کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے، بس مل جائے گی، تمہارے شہر قصبے میں اتریں گے، وہاں سے میرا گاؤں 7-8 میل دور ہے، پیدل چلیں گے، شاہ کے گھر تک جائیں گے، باہر والی دیوار پر چڑھنا اور اندر اترنا کوئی مشکل نہیں، شاہ کو جگا کر باہر لے آئیں گے، مار پٹائی کریں گے، اس کے کپڑے اتار کر گھر سے دور درخت کے ساتھ باندھ دیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ رات 2 بجے ریل گاڑی تمہارے اسٹیشن سے گزرتی ہے، یہ گاڑی ہمیں 1.5 گھنٹے میں واپس لے آئے گی۔ یار یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا، میں نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ یہ واردات اتنی آسان نہیں جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ یہ سوچو کہ شاہ گھر میں اکیلا نہیں ہوگا، اس کی بیوی اور بچوں کا تو ڈر نہیں، ہو سکتا ہے اس نے 1-2 بدماش ڈیوٹی میں سلائے ہوئے ہوں۔ ہاں خانی، حمید نے کہا، بدماشوں کی تو میں نے سوچی ہی نہیں اور نہ ہی سوچوں گا۔ ایک اور خطرہ یاد آ گیا، شاہ کا رکھوالی والا کتا مشہور ہے، میں نے یہ کتا دیکھا ہے، بولی نسل کا خونخوار کتا ہے، شاہ رات کو اسے کھول دیتا ہے اور یہ کتا کسی کو مکان کے قریب سے گزرنے ہی نہیں دیتا۔ حمید سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر بعد بولا، اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ جوانی میں دماغ میرا بھی کچھ ایسا ہی تھا، میری فطرت ایڈونچر کو بہت پسند کرتی تھی، جسے اردو میں شاید مہم جوئی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے عقل بھی عطا کی تھی۔ اندھیرے میں جانے سے پہلے میں سوچ لیا کرتا تھا کہ اندھیرے میں کیا ہے، مطلب یہ کہ میں کوئی کارروائی اندھا دھند نہیں کیا کرتا تھا۔ میں نے حمید سے کہا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا، لیکن ہر خطرے کا پہلے بندوبست کر کے چلیں گے۔ انگریزوں کی حکومت میں جنگ عظیم سے پہلے فوج میں سپاہی کو بھی ٹھونک بجا کر بھرتی کیا جاتا تھا، چند ایک ذاتوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ بھرتی ہونے والے کے گاؤں کے نمبردار سے اور اس علاقے کے تھانے سے چال چلن اور ذات کی تصدیق کرائی جاتی تھی۔ جسمانی صحت اور قد وغیرہ کا بڑا سخت معیار تھا، اگر معیار نہیں تھا تو تعلیم کا نہیں تھا۔ سپاہی کورے ان پڑھ ہوتے تھے، انہیں فوجی روبوٹ یعنی مشینی انسان بنا دیا جاتا، پھر ان سپاہیوں کی سوچیں بھی فوجی بن جاتی، وہ انگریز کو بادشاہ، انّداتا اور خدا سمجھنے لگتے تھے۔ جنگ عظیم شروع ہوئی تو انگریز کی بادشاہی تباہ و برباد ہونے لگی۔ ادھر جاپانی فوجوں نے سنگاپور، ملایا اور برما پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان خطرے میں آ گیا۔ جنگ سے پہلے کے تندرست و توانا جوان محاذوں پر مارے گئے یا جاپانیوں نے تھوک کے حساب سے جنگی قیدی بنا لیے۔ انگریزوں نے بھرتی کے تمام معیار نظر انداز کر دیے اور جو آیا اسے بھرتی کر لیا۔ نہ قد دیکھا نہ چھاتی اور نہ صحت دیکھی۔ میری بٹالین میں 2 نئے سپاہی ٹریننگ کر کے آئے، ایک میں یہ نقص تھا کہ وہ چلتا تھا تو اس کے ٹخنے آپس میں ٹکراتے تھے اور دوسرے کے گھٹنے ٹکراتے تھے۔ دبلے، لاغر اور مریل سے نوجوانوں کو بھی بھرتی کیا جا رہا تھا۔ اس بھرتی کو بڑا موزوں نام دیا گیا، جس کے لفظی معنی ہے توپوں کا چارہ۔ توپوں کو کھلانے کے لیے ہرے پٹھے، مطلب یہ کہ اس قسم کی غیر معیاری بھرتی کا استعمال یہ تھا کہ دشمن کی توپوں کا نشانہ بنے گی اور دشمن کا ایمونیشن ضائع ہوگا اور اس کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں ہو سکے گی۔ یہ تو جسمانی لحاظ سے کمزور اور ناقص جوان تھے، ایسے جوان بھی بھرتی کر لیے گئے تھے جو اخلاقی لحاظ سے ناقص تھے۔ ان میں ایسے نوجوان بھی تھے جو پولیس کو مطلوب تھے، وہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کر کے آئے تھے۔ ہماری بٹالین کی سکھ کمپنی میں ایک سکھ سپاہی دوآبے مشرقی پنجاب کے علاقے کے بڑے مشہور ڈاکو اتم سنگھ عرف اتو کا بالکا تھا۔ ڈاکہ زنی کی ایک واردات میں مطلوب تھا، وہ بھاگ کر بھرتی ہو گیا تھا۔ ان جرائم پیشہ جوانوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان میں 2-3 نے بڑی دلچسپ بات سنائی تھی۔ کسی بڑے گھر میں ڈاکہ زنی یا نقب زنی کی واردات کرنی ہو اور وہاں رکھوالی والا خونخوار کتا ہو تو
ڈاکو اس کو اس طرح قابو میں لاتے ہیں کہ بھینس یا بیل کا سینگ کسی مردار سے کاٹ لاتے ہیں۔ کچھ سینگ کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے، اس میں گوشت یا قیمہ بھر کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ جس مکان میں واردات کرنی ہو اس کے قریب جا کر سینگ کتے کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ کتا سینگ میں سے گوشت نکالنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ سینگ میں سے گوشت یا قیمہ نکلتا ہی نہیں اور کتا اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ ڈاکو بڑے آرام سے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ اتم سنگھ اتو کے بالک نے بتایا کہ سینگ نہ ملے تو بانس کا 1 یا 1.5 فٹ لمبا ٹکڑا لے لو۔ بانس اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں گوشت یا چھچڑے اس طرح دبا کر بھر دو کہ آسانی سے نہ نکل سکیں۔ یہ کتے کے آگے پھینک دو تو کتا دنیا جہان کو بھول کر بانس سے گوشت نکالنے میں لگ جاتا ہے، بانس کو اچھالتا ہے اور اسے کوئی زندہ چیز سمجھ کر اس سے لڑتا ہے۔ اتو کہتا ہے کہ اس نے اس طرح ڈکیٹی کی 2 وارداتیں کی تھی۔ حمید کا تو یہ عالم تھا کہ یہ طریقہ معلوم ہو جانے پر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ اس نے شاہ جی سے انتقام لینے کا بڑا ہی پکا ارادہ کر لیا تھا۔ میں خود بین پیروں، راملوں اور شاہ صاحبوں سے بدزن ہو چکا تھا۔ اس کا ذریعہ عائشہ بنی تھی۔ حمید اور اس کے گاؤں کے شاہ جی کی دشمنی کی وجہ بھی عائشہ ہی بنی تھی۔ 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ حمید نے مجھے بانس کا ایک ٹکڑا دکھایا جو 1 فٹ سے کچھ زیادہ تھا۔ اس کا منہ 2 انچ سے زیادہ کھلا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے ادوائن کی رسی دکھائی۔ ایک چاقو میرے پاس ہے، اس نے کہا اپنے لیے چاقو کا بندوبست تم خود کرو۔ بیت کی 2 چھڑیاں مل گئی ہیں، تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنی اسکیم بتائی۔ یہ بہت ہی مشکل اسکیم تھی، بلکہ ناممکن بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس میں رد و بدل کرنا چاہی، لیکن اس نے میرا پورا مشورہ نہ مانا، صرف 2-3 تبدیلیاں قبول کیں۔ پھر اس نے مجھے اپنی پلاٹون حوالدار اور کمپنی حوالدار سے ملوایا۔ میں چونکہ حوالدار کلرک تھا، اس لیے یہ دونوں حوالدار میرے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ وہ ہمارے ہی علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ حمید ان کے ساتھ بات کر چکا ہے اور دونوں اس کے ساتھ پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ہم سب نے آپس میں جو باتیں کی اور اسکیم کو جو آخری شکل دی وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں سناؤں گا کہ اس اسکیم پر میں نے اور حمید نے کس طرح عمل کیا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہم رات کے وقت بیرکوں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ فوجی قانون کے تحت یہ جرم تھا۔ ہم حکماً مچھردانیاں لگا کر سوتے تھے۔ میں جس بیرک میں رہتا تھا اس میں سب حوالدار کلرک تھے۔ فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی، معلوم نہیں اب ہے یا نہیں، کہ ساتھی ایک دوسرے کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ ہم نے جس رات غائب ہونا تھا اس شام گنتی کے بعد میں نے اپنے 3-4 ساتھیوں سے کہا کہ میری والدہ بیمار ہے، آج ہی خط آیا ہے، میں ابھی غائب ہو جاتا ہوں، بس مل جائے گی جو مجھے 1 گھنٹے میں گھر پہنچا دے گی۔ 3-4 گھنٹے ماں کے پاس رہوں گا، 2 بجے کی پیسنجر ٹرین سے واپس آ جاؤں گا۔ میرے ساتھیوں نے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ، خیال یہ رکھنا کہ صبح 4 بجے سے پہلے آ جانا۔ ادھر حمید کو پلاٹون حوالدار اور کمپنی حوالدار میجر نے تسلی دلاسا دے کر بھیج دیا۔ ہم دونوں الگ الگ بٹالین کی مدد سے نکلے اور بہت دور جا کر اکٹھے ہوئے۔ حمید نے دن کے وقت بڑا گوشت لانگری کے ہاتھ منگوا لیا تھا جو کپڑے میں بندھا ہوا اس کے پاس تھا۔ اس کے پاس ایک تو ادوائن تھی اور بیت کی پتلی سی 2 چھڑیاں تھیں۔ جنگ سے پہلے یہ چھڑی ہر جوان کو ملتی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو جوانوں سے چھڑیاں واپس لے لی گئیں۔ حمید حوالدار سے 2 چھڑیاں لے آیا تھا۔ ہم دونوں کے پاس چاقو تھے۔ حمید کے پاس بانس کا ٹکڑا بھی تھا۔ اس علاقے میں تھوڑے فاصلوں کے لیے لاریاں چلتی تھیں۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے لمبے فاصلوں کے لیے لاہور کے 2 ٹرانسپورٹروں نے بس سروس شروع کی تھی۔ ان کے اڈے الگ الگ تھے۔ ہم ایک اڈے پر گئے لیکن بس میں جگہ نہ ملی۔ دوسرے اڈے پر گئے، بس چلنے والی تھی، ہم دونوں کو جگہ مل گئی۔ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، ہم بس میں بیٹھے اور بس چل پڑی۔ 30 میل سے ذرا کم ہی فاصلہ تھا۔ بس نے 1 گھنٹہ اور 15-20 منٹ میں میرے قصبے میں پہنچا دیا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ اڈے پر 3 آدمی مجھے پہچاننے والے تھے۔ میں منہ چھپا کر وہاں سے نکل آیا۔ ہم دونوں نے قصبے کے اندر سے گزرنے کے بجائے یا باہر سے حمید کے گاؤں کا رخ کیا۔ ہم بہت تیز چل رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے حمید نے بانس میں گوشت بھر لیا۔ حمید کا گاؤں آ گیا۔ شاہ کا گھر گاؤں سے الگ تھلگ تھا۔ گاؤں اور شاہ کے مکان کے درمیان قبرستان تھا۔ ہم اس طرف چل پڑے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم بہت دلیر اور نڈر تھے، لیکن ہم جن بھوت نہیں تھے۔ جوں شاہ کا گھر قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز اور بے قاعدہ ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ شاہ کا کتا گوشت کے دھوکے میں آ جائے۔ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاہ کے گھر سے 2-3 آدمی اٹھیں گے اور ہم دونوں کو پکڑ لیں گے۔ پہلے خود ہماری ہڈیاں توڑیں گے، پھر تھانے لے جائیں گے۔ بٹالین سے ہم غیر حاضر ہوں گے تو ہمیں بگوڑا قرار دے کر ہمارے تھانوں کو اطلاع دی جائے گی،
جنگ کے دوران بھگوڑا ہونا سنگین جرم تھا، کم از کم سزا 2 سال تھی۔ میں آج اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو کانپ سا جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جوانی عقل پر پردہ ڈال دیا کرتی ہے۔ یہی کہتا ہوں کہ میں جوانی میں بہت بے وقوف ہوا کرتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ہم شاہ کے گھر سے ذرا ہی دور تھے کہ اس کا کتا غراتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اندھیرے میں بھی شاہ کے گھر کی 4 دیواری نظر آ رہی تھی۔ ہم نے اس دیوار پر چڑھنا اور اندر جانا تھا، شاہ کو اٹھا کر باہر لانا تھا۔ کتا غصے سے بھونکا اور ہم پر حملہ کرنے کے انداز سے آیا۔ شاہ کے صحن میں سے آواز آئی، اللہ ڈبو، شاباش ڈبو۔ یہ آدمی کتے کی آواز پر اس کی ہلا شیری کر رہا تھا۔ یہ شاہ کی آواز ہے، امین نے تیزی سے سرگوشی میں کہا، جاگ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے امین نے بانس کا ٹکڑا کتے کے آگے پھینک دیا۔ کتا ذرا بھٹکا اور خوفناک طریقے سے گرایا، لیکن گوشت کی بو نے اس کا موڈ بدل دیا۔ اس نے بانس کو منہ میں لیا اور پھینک دیا، پھر اسے ایک سرے سے پکڑا اور بھنبوڑا۔ گوشت تو نکل نہیں سکتا تھا اور کتا کہتا تھا کہ نکال کے چھوڑوں گا۔ جب کتا بانس کے ساتھ مصروف ہو گیا تو ہم دونوں دیوار کی طرف چل پڑے، لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ ہماری نظریں کتے پر لگی ہوئی تھیں۔ خطرہ یہ تھا کہ ہمیں مکان کے قریب دیکھ کر کتا بانس کو چھوڑ کر ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھتے دیوار کے قریب چلے گئے۔ یکلخت کتے کی ایسی آواز آئی جیسے کتے آپس میں لڑتے وقت نکالتے ہیں۔ افق سے چاند ابھر رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ہمیں کتا بانس کے ٹکڑے کے ساتھ لڑتا دکھائی دیا۔ بانس اچھلتا اور گرتا تھا اور کتا شاید اسے کوئی زندہ چیز سمجھتا تھا۔ اس کی غصیلی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ مکان کے اندر صحن سے آواز آئی، وہ ایک کون ہے تیرے ساتھ؟ پھر چلتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مکان کا دروازہ دوسری طرف تھا۔ دروازے کی زنجیر اترنے کی آواز آئی، دروازہ کھولا۔ ہم دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ دروازے کے قریب ہو گئے۔ دروازہ ساتھ والی دیوار میں تھا۔ کتا دروازے کے ساتھ 15-16 قدم دور تھا۔ وہ آج کیا ہو گیا تجھے؟ اس آدمی نے دروازے سے نکل کر کتے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ حمید چیتے کی طرح جھپٹا۔ ٹریننگ سینٹر میں ہمیں خالی ہاتھ لڑائی سکھائی گئی تھی۔ امین نے پیچھے سے شاہ کی گردن کے گرد ایک بازو لپیٹ لیا۔ اسکیم کے مطابق میں نے بڑی ہی تیزی سے رومال شاہ کے منہ میں ٹھونس دیا اور اس کی آواز نہ نکلے۔ پھر چاقو کھول کر اس کی نوک شاہ کے پیٹ پر رکھ دی۔ آرام سے ہمارے ساتھ چل پڑو، میں نے کہا۔ ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو چاقو پیٹ کے اندر چلا جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ امین نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ اس کا ایک بازو میں نے پکڑا، دوسرا امین نے پکڑا اور اسے قبرستان میں لے گئے۔ اس کا خونخوار ڈبو بانس میں سے گوشت نکالنے میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ چاند ذرا اوپر آ گیا تھا، ہمیں کچھ دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ قبرستان کے درمیان میں ایک مقبرہ اور اس کے ساتھ کیکر اور پلائی کے 3-4 درخت تھے۔ ہم شاہ کو وہاں لے گئے۔ وہ مقبرے کی اوٹ تھی، اس لیے چاندنی نہیں تھی۔ ہم نے شاہ کے کپڑے اتار کر بالکل برہنہ کر دیا تھا۔ امین نے ادویان کھولی، اس سے اس کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے، اسی رسی سے اس کے پاؤں باندھے۔ چل میرے بھائی، امین نے مجھے کہا، اگلا کام شروع کر دے۔ اس نے شاہ کے پہلو میں ہو کر بیت کی چھڑی کی اتنی زوردار ضرب شاہ کی پیٹھ پر لگائی کہ شاہ کے منہ میں رومال ٹھنسا ہوا تھا۔ پھر بھی اس کی آواز سنائی دی جیسے بکرا ذبح ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکے میں گھر بلا کر مجھ پر اپنے بدماش چھوڑے تھے، امین نے شاہ سے کہا، اور بیت کی ایک اور ضرب لگائی۔ میں بھی اسے بیت مارنے لگا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اور امین نے اس کی پیٹھ پر کتنے بیت مارے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس بیت کی ضرب کتنی شدید ہو سکتی ہے اور صرف ایک ضرب انسان کا کیا حال کر دیتی ہے۔ یوں درد ہوتا ہے جیسے کسی نے تیز چھری یا چاقو سے لمبا کٹ لگا دیا ہو۔ شاہ جس طرح تڑپا تھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حمید ساتھ ساتھ کہتا جا رہا تھا، تو مجھے اپنے بدماشوں سے مروانا چاہتا ہے تو عائشہ کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بلا اپنی جنوں اور چڑیلوں کو، تجھ میں خدائی طاقت ہے تو ہمارے ہاتھ روک لے۔ حمید نے اور میں نے جو گالیاں بکی وہ سننے کے قابل نہیں تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔